अस्सलाम वालेकुम बच्चों। शाबाश, सब बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। हमारी क्लास का तीसरा हफ़्ता शुरू हो गया है और तीसरे हफ्ते में हमने अपने सिलेबस का दूसरा मौजू ज़र शुरू की है। टॉपिक हमारा दूसरा है लेकिन चैप्टर हमारा फोर्थ बनेगा। 1, 6 और 7 हम कर चुके हैं और ये दूसरा बाब लिखा हुआ है। ये देखो, दूसरा बाब मतलब चैप्टर 2 हम शुरू करने लगे हैं, बल्कि कर लिया था कल। ज़र, ठीक है। ज़र का तारुफ आप सबको मैंने दिया, आपने बहुत अच्छा सा पढ़ा और मुझे जवाब भी दिए। ज़र क्या है, इसकी तारीफ़ से पहले ज़र का इंट्रोडक्शन था कि ज़र की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़र था रुपया, पैसा, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ज़र मतलब मनी, रुपया, पैसा। अगर आपको याद आ जाए, एक चीज़ आप नोट करो कि आपको मैं हमेशा वापस फ़र्स्ट ईयर में लेके जाती हूँ। कल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि फ़र्स्ट ईयर की बुक को याद रखे बग़ैर आप सेकंड ईयर की बुक को अच्छा नहीं पढ़ सकोगे। मौशियात आपने एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। ये देखो, पेज खोलोगे सबको याद आ जाएगा कि इंसान शुरू दिन से, जब से पैदा हुआ, उसकी बेशुमार ज़रूरियात थीं। उनको पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे मराहल तय किए। वो जंगलों में रहा, वो गारों में रहा, उसने जड़ी बूटियाँ खाईं, उसने जानवर खाए, उसने पत्ते खाए। फिर जब इससे थोड़ी समझ पैदा हुई तो उसने फसलें उगाईं, बागात लगाए, मवेशी पाले, उनको बढ़ाया, पाला, उनके दूध गोश्त खा लें, इनको पेशों की शक्ल में आगे बढ़ाया। फिर इनसे खड़ियाँ बनी, दस्तकारियाँ बनी, सनतें। मतलब पहला पोर्शन ज़राअत से शुरू हुआ और सनत की तरफ चल पड़ा। इस तमाम अरसे में, इन तमाम मराहल में, ये देखें, ठीक है, ये माशियात का तारुफ था। तो इन तमाम मराहल में जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, वो चीज़ क्या थी कि कुछ ऐसा हो कि ज़रूरियात जब वो पूरी करने लगे तो उसकी सारी ज़रूरियात, क्योंकि ख़ुद उसके अपने से पूरी नहीं होनी थी। वो पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था, फिर वो कबीलों में बटा, फिर वो मुल्कों में तकसीम हुआ। आजकल के दौर में आप देखो, फिर बर-ए-आज़म बने और कहाँ से कहाँ तक बात चली जाती है, क्योंकि वो सोशल एनिमल है हमेशा से। लेन देन उसकी ज़रूरत है, सोशल है, मतलब माशरे में रहता है, लोगों में मिलजुल के रहता है। तो माशी ज़िंदगी का आगाज़ करते ही उसके मराहल में इस चीज़ की उसे ज़रूरत पेश आई थी, लेन देन की, एक अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़। कभी कपड़े के बदले में जूते, कभी खुराक के बदले में कपड़ा, कभी घर के इस्तेमाल की चीज़ें गंदम के बदले में। इस तरह से मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की। फिर जूँ जूँ वो महज़्ज़ब होता गया, उसको समझ आती गई कि वो गारों से निकल कर कबीलों की शक्ल में शहरों वग़ैरह में रह सकता है, देहात बना सकता है। तो उसे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ गई कि जो हर कबीला, हर गिरोह, हर इलाका कॉमनली एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। तो वो सिस्टम जो उसकी ज़िंदगी में पहले से राइज था, तहज़ीब याफ्ता होने से पहले, बल्कि तहज़ीब याफ्ता होने के बाद भी बहुत अरसा तक, उस सिस्टम को अशिया से बराए रास्त तबादला कहा जाता था। यानी अशिया के बदले वो अशिया ले रहा था, ठीक है। तो इस तबादला को बार्टर सिस्टम का नाम दिया गया। बार्टर सिस्टम की मुश्किलात सब बच्चों ने कल पढ़ ली हैं।
چیزوں کے بدلے میں چیزیں خریدنا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا ہے، کبھی گندم کے بدلے میں گھر کے استعمال کی چیزیں، کپڑے، جوتے، برتن اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کبھی ان چیزوں کے بدلے میں، کھڈیوں میں بننے والے کپڑے کے بدلے میں خوراک کی تلاش، کبھی جانور دے کے گھر کے استعمال کی چیزیں، اور کبھی ان چیزوں کے بدلے میں جا کے دودھ، دہی اور اس طرح کی چیزیں لینا۔ یہ بارٹر سسٹم تھا۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ، بہت سارے مسائل سب بچوں نے پڑھے ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے ان کی کہ یہ کیا تھے۔ دو طرفہ عدم مطابقت، یہ لفظ بولنے میں بچوں کو تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، اردو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس گندم ہے اس کو اب کپڑا چاہیے، تو وہ بندہ ڈھونڈے گا جو گندم کے بدلے میں کپڑا دے دے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت آسانی سے اس کو مل جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کپڑے والے کو ہو سکتا ہے گندم نہ چاہیے، اس کے اپنے گھر میں ہو، اس کو گوشت چاہیے، تو ایک تیسرا بندہ ڈھونڈیں جو گوشت کے بدلے میں کپڑا، کپڑے کے بدلے میں گندم۔ یہ تمام مسائل بارٹر سسٹم میں بہت زیادہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ کتنے کپڑے کے بدلے میں کتنی گندم آئے گی؟ گندم دے کے گوشت چاہیے تو کتنا گوشت ملے گا؟ جانور کی ویلیو کیا ہے؟ کپڑے کی ویلیو کیا ہے؟ دودھ چاہیے تو کس ریٹ سے، کس شرح سے، کس مناسبت سے ملے گا؟ پھر دودھ والے کو جب ضروریات ہیں اور اس کے گھر میں صرف جانور ہیں جن کا دودھ وہ بیچ سکتا ہے، تو وہ دودھ کو ذخیرہ نہیں کر سکتا، اس کی تو ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ پھر ایک شخص جس کے پاس جانور ہیں بہت سارے، اس نے پالے ہوئے ہیں، تو وہ جانوروں کے بدلے میں کب تک کتنی چیزیں لے سکتا ہے؟ جانوروں کو کاٹ کے پیسز میں نہیں بانٹ سکتا، وہ جانور پورے کا پورا استعمال کے قابل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام مسائل تھے بارٹر سسٹم کے۔ دوبارہ ہم اتنی بحث نہیں کرتے کیونکہ کل آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ جب یہ تمام مسئلے پیدا ہوتے چلے گئے تو اب کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے بدلے میں یہ والے مسائل سے انسان کو مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ مشکل حل ہو جائے۔ تو وہ تمام کام، وہ تمام مراحل، وہ تمام منازل جس کے بعد انسان آج کے زر تک پہنچا، وہ تھا زر کے ارتقاء کی منازل یا مراحل۔ ارتقاء مطلب وہ ترقی کرتے کرتے آج کے روپے تک کیسے پہنچا۔ بارٹر سسٹم، اشیاء اور اجناس اس نے استعمال کی سب سے پہلے، یہی اسے سب سے اچھا لگا، جو چیز جس کے لیے قیمتی ہوتی تھی وہ اس چیز کو استعمال کر لیتا تھا۔ لیکن مسائل آپ نے پڑھ لیے، تو اس نے چاہا کہ اسی کے، کیونکہ وہ جنگلوں میں بھی رہ رہا ہے، وہ غاروں میں بھی رہ رہا ہے، وہ ارد گرد اپنی چیزیں انوینٹ کر رہا ہے، تو اس نے کچھ داتیں ڈھونڈیں، قیمتی داتیں جس کو ہر کوئی، ہر قبیلہ قبول کر رہا تھا، اس کو اس نے بطور آلہ مبادلہ استعمال کرنا شروع کیا۔ بطور زر کا مطلب کہ جس کے بدلے میں وہ اشیاء حاصل کر رہا تھا۔ دات اس نے انوینٹ تو کر لی، ڈھونڈ لی، لیکن اس میں مسئلہ کیا آیا؟ دات سے اگر سکے بنائیں گے تو تھیلیوں میں بھر بھر کے لے جانے پڑیں گے، بہت مشکل کام ہے۔ پھر سب کو نہیں پتا کہ دات کتنی قیمتی ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تیسرا مسئلہ، دات کو سکوں کی شکل جب دینی پڑے گی اس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے۔ چلتے چلتے، اور پھر سونا، چاندی یا اسی کے جیسے ہیرے جواہرات اتنے زیادہ نہیں تھے، بہت محدود رسد ہے ان کی، تب بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے۔ تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے لوگوں کی، انسانوں کی، قبیلوں کی توجہ جو ہے وہ کاغذ کی طرف چلی گئی، کہ کاغذ کی طرف چلتے ہیں اور زر کو ایسی شکل دیتے ہیں کہ جو آسان ہو جائے اور دات کے مسائل سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ کاغذی زر کا اجرا کیا اس نے، سکوں سے ہٹ کے، ان سکے موجود ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن وہ والی
چیز نہیں ہے کہ سکے ہی سکے ہیں، بہت تھوڑے سے، صرف سمبولیکلی ملکوں میں سکے موجود ہیں۔ کاغذی زر، اب یہ سارے ٹاپکس جو اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، ملک کا مرکزی بینک، کرنسی نوٹ، کتنی مالیت کے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو 3 آئے گا، تیسرا باب، اس میں بہت زیادہ تفصیل آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاغذی زر ہر کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک ملک کی حکومت کے انڈر یہ کام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کاغذ کے نوٹ نہیں چھاپ سکتا۔ کون چھاپے گا؟ ملک کا ایک مرکزی ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم مرکزی بینک کے طور پر پڑھیں گے، جو وہ نوٹ جاری کرتا ہے، ان نوٹوں کو کرنسی نوٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے چھوٹا جو نوٹ ہے اس وقت، یاد ہے کسی کو؟ یہ جواب دینا کل مجھے، میں نے یہاں پہ روک رہی ہوں کہ سب سے چھوٹا نوٹ ہمارے ملک میں کون سا ہے کرنسی کا، اور سب سے بڑا نوٹ ہمارے ملک میں کرنسی کا کون سا ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان دینا ہے۔ اس کے جاری کرنے کے کچھ اصول ہیں، وہ اصول بھی ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھی، خسارے کی سرمایہ کاری بھی یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں، یہ نیکسٹ کبھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا تیسرا مرحلہ۔ اب اس میں آسانیاں بھی بہت ہیں، ایک ادارہ ہے جو جاری کر رہا ہے، کاغذ سے بنا ہوا ہے، اس کو وہ گننا آسان ہے، اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر آسان ہے، اس کا لین دین آسان ہے، اور اس کی پہچان بھی آسان ہے، عام طور پہ اصلی نقلی کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا چوتھا مرحلہ، اعتباری زر کا۔ زر چلتا آ رہا ہے اوپر سے، اجناس سے دات، دات سے کاغذ، کاغذ سے زر اعتبار، ٹھیک ہے، وہ زر جس پر بھروسہ اور اعتبار کیا جا سکے، وہ چوتھے مرحلے میں آ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا، میں اس کو ٹھیک کر دوں، جی۔ تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، چوتھا مرحلہ اعتباری زر۔ آج کے دور میں جب بہت زیادہ لین دین بڑھ گیا ہے، کوئی 2 بندوں میں، 4 بندوں میں، 10 بندوں میں، ایک شہر میں، ایک قبیلے میں، ایک جگہ پہ لین دین نہیں رہ گیا، گاؤں سے شہر، شہروں سے علاقے، علاقوں سے صوبے، صوبوں سے ملک، اور ملک سے پھر ملک سے باہر لین دین پہنچ چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں کاغذی نوٹوں کا تبادلہ بھی مشکل ہو گیا، تو کوئی ایسی صورت ایجاد کی گئی کہ جس پر لوگ کاغذی زر یا کرنسی کی طرح اعتبار کریں اور لین دین روپے کی شکل میں ہوتا رہے، اس کو اعتباری زر کا نام دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت زیادہ تفصیل میں آنے والا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ اس کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ترسیل زر مطلب روپے کو استعمال کرنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، بہت سارے یہ تمام پوائنٹس انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم سارے کے سارے نیکسٹ پڑھتے جائیں گے، آپ صرف ان کے نام یاد رکھیں گی، تفصیل نہیں، نام یاد رکھیں گی کہ چوتھا مرحلہ جس کو اعتباری زر کہا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ ان چاروں مراحل کو جب ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت اہم تعریف بن جاتی ہیں۔ پروفیسر کراؤتھر، انہوں نے جو کتاب لکھی این آؤٹ لائن آف منی، زر کے ارتقاء کی انہوں نے بتائی، آؤٹ لائن، خاکہ بنایا، تو انہوں نے بتایا کہ زر 4 مراحل میں سے گزرتا ہے، یا گزر کے آج تک والے زر پہ پہنچتا ہے، براہ راست تبادلہ سے اشیائی اجناس تک، یعنی بارٹر سسٹم اس سے اوپر ہے، پھر داتی زر، پھر کاغذی زر، اور آخر میں اعتباری زر۔ تو یہ 4 ہو گئیں زر کے ارتقاء کی منازل یا مرحلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا آج کا ٹاپک، آج کا لیکچر، زر کا مفہوم،
کیوں ضرورت پیش آئی زر کی، کس وجہ سے زر کو ایجاد کرنا پڑا، کون سی مشکلات تھیں، اور زر آج تک کی شکل لیتے لیتے کتنے مراحل طے کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ زر کا مفہوم پڑھیں گے اور پھر آگے زر کی تفصیل کے جو اچھی چیز جس کو ہم زر مان سکتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔